हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइफ टाइम प्राइवेट और आप सब इसे देखेंगे। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। हाँ जी दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम। खुदा के कलाम को खुदा के नाम से शुरू करते हैं। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। इब्राहिम का खुदा मुबारक, इसहाक का खुदा मुबारक, याकूब का खुदा मुबारक, इसराइल का खुदा मुबारक, हमारा यहोवा पाक खुदा मुबारक। ऐ खुदा, हम तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं। अगर तू ना हमारी मदद करेगा तो कौन करेगा। ऐ खुदा, हमें वो अक्ल बख्श जो तेरे कलाम को समझने में हमारी मदद करे। हम में इतनी अकल नहीं कि तेरी बातों को समझ सकें। तू चाहे तो बेशक ये हो सकता है। हमें कलाम से वो सिखा जो तू हमें सिखाना चाहता है। ऐ खुदा, हम तुझे जानना चाहते हैं। असल में हम तुझको नहीं जान सकते, लेकिन ऐ खुदा, तू अजीब काम करता है। तू हमें रूल कुदस बख्श जो हमें तेरे बारे में बताए, सिखाए कि तू किन कामों में खुश होता है, ताकि हम तेरे काम में खुश होने वाले बन जाएं। हमें सिखा कि हम कैसे हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रह सकते हैं, तेरी मर्जी पूरी करने वाले बन जाएं। ऐ खुदा, तू हमको अपनी मर्जी बता और हमें अपनी मर्जी पे चलने वाला बना। ऐ खुदा, हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। पैदाइश की किताब 9वां बाब यूं लिखा है, फिर खुदा ने नूह और उसके बेटों को ये कहकर बरकत दी कि फूलो फलो और तादाद में बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। ज़मीन के तमाम हैवानात और हवा के सब परिंदों पर तुम्हारा रोब और डर छाया रहेगा, और हर रेंगने वाला जानदार और समुंदर की सब मछलियाँ तुम्हारे हाथ में दी गई हैं। हर शय जो जिंदा है और चलती फिरती है तुम्हारी खुराक के लिए है। मैंने सब्ज़ पौधों की तरह तुम्हें सब का सब दे दिया है, लेकिन तुम वो गोश्त जिसमें जिंदगी का खून बाकी हो हरगिज़ ना खाना। और मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा। मैं हर जानवर से बदला लूँगा, आदमी के खून का बदला आदमी से और उसके भाईबंद से लूँगा। जो कोई आदमी का खून करेगा उसका खून आदमी ही के हाथों से होगा,
کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ تم پھولو پھلو اور تعداد میں بڑھو، زمین پر اپنی نسل بڑھاؤ اور اسے معمور کرو۔ تب خداوند نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، اب میں تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا مویشی اور کیا سب جنگلی جانور جو تمہارے ساتھ کشتی سے باہر نکلے، یعنی زمین پر موجود ہر جاندار سے عہد کرتا ہوں۔ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ پھر کبھی کوئی جاندار طوفان کے پانی سے ہلاک نہ ہوگا، اور نہ زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر کبھی طوفان ہی آئے گا۔ اور خداوند نے کہا، اور جو عہد میں اپنے اور تمہارے اور ہر جاندار کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہے کرتا ہوں، اور جو عہد آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اس کا نشان یہ ہے، میں نے بادلوں میں اپنی قوس قزح کو قائم کیا ہے، اور وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ جب کبھی میں زمین پر بادل لاؤں اور ان بادلوں میں قوس قزح دکھائی دے، تو میں اپنے اس عہد کو یاد کروں گا جو میرے، تمہارے اور ہر قسم کے جاندار کے درمیان ہے۔ پانی پھر کبھی طوفان کی شکل اختیار نہ کرے گا کہ سب جاندار ہلاک ہو جائیں۔ جب کبھی بادلوں میں قوس قزح نمودار ہوگی، میں اسے دیکھوں گا اور اس ابدی عہد کو یاد کروں گا جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے۔ پس خدا نے نوح سے کہا، یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں نے اپنے اور زمین پر موجود سارے جانداروں کے درمیان قائم کیا ہے۔ نوح کے بیٹے جو کشتی سے باہر آئے تھے، سم، حام اور یافت تھے۔ حام کنعان کا باپ تھا۔ نوح کے یہی 3 بیٹے تھے، اور ان کی نسل ساری زمین پر پھیل گئی۔ نوح نے کاشتکاری شروع کی اور انگور کا ایک باغ لگایا۔ جب اس نے اس کی کچھ مے پی تو متوالا ہو گیا اور اپنے خیمہ میں ننگا ہی جا پڑا۔ کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو ننگا دیکھا اور باہر آ کر اپنے دونوں بھائیوں کو بتایا۔ تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر رکھ پچھلے پاؤں اندر گئے اور اپنے باپ کے ننگے بدن کو ڈھانک دیا۔ انہوں نے اپنے منہ دوسری طرف کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کی برہنگی کو نہ دیکھ سکے۔ جب مے کا نشہ اترا اور نوح ہوش میں آیا اور اسے پتہ چلا کہ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو اس نے کہا، کنعان مالون ہو، اور وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو۔ اس نے یہ بھی کہا، خداوند سم
سم کا خدا مبارک ہو، اور کنان سم کا غلام ہو۔ خدا یافت کو وسعت دے اور یافت سم کے خیموں میں بسے، اور کنان اس کا غلام ہو۔ طوفان کے بعد نوح 350 برس اور زندہ رہا، اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، اور تب اس نے وفات پائی۔ خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے نام کا جلال ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے، آمین۔ ہاں جی دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، آج ہم یہ 9ویں باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں آپ کو کچھ اپنے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بائبل کا استاد نہیں ہوں۔ میں دراصل بائبل کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یا بائبل کا ایک خدا کے کلام کا ایک طالب علم ہوں۔ میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جانچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں آپ بھی دیکھیں، آپ کا ان کے ساتھ، یعنی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، آپ کو وہ باتیں کیسی محسوس ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ خدا کے کلام کو سمجھنا ہے ہم نے اپنی اپنی عقل کے مطابق۔ تو یہ ہم، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ جہاں 2 یا 2 سے زیادہ میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں، میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں۔ تو دوستو، اس وجہ سے یہ کام میں خود اکیلا بھی کر سکتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، لیکن جب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمیں صحیح طرح نہ اس کا کچھ اتنا پتہ نہیں لگے گا جتنا پتہ لگنا چاہیے۔ تو یہ بھی خدا کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کب کتنا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بس ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب مل کے بیٹھیں تو کوئی اچھا کام کریں، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، تو ہمیں اچھائی ہی کرنی چاہیے، ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے، برائی سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، جیسے ہمارے باپ کو، خدا کو، ہمارے آقا کو، ہمارے مالک کو گناہ سے نفرت ہے، اگر ہم اسے چاہتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوستو، مجھے اب اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کو بھی سمجھ سکوں، لیکن جو میرے دوستوں نے میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے استادوں نے مجھے بتائے ہیں، میں انہی کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ میں نے دوست انہیں سمجھتا ہوں جو اس کلام کی باتیں کلام کے ہی روشنی میں سمجھائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں، اور میں نے نوٹ بھی کیا ہے، شاید کوئی ابھی میرے ان تشریحات کو نہیں دیکھ رہا، تو اس لیے مجھے شاید کوئی کمنٹ بھی نہیں کرتا، لیکن پھر کبھی کوئی ایسا ٹائم آئے کہ کوئی لوگ آ کے نیٹ پہ میری یہ چیزیں دیکھیں، تو تب ہی جب دیکھیں تب ہی مجھے کمنٹ کر دیں۔ اگر میں پاسبل ہوا مجھ سے، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کے اس کا جواب بھی دوں گا، آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جو آپ کے سوال ہوں گے میں اپنے استادوں سے پوچھوں گا، یا کلام کی روشنی میں دیکھ کے سمجھنے کی اسے کوشش کریں گے، جس پہ ہم سب متفق ہوں گے نا، وہی فیصلہ ہوگا۔ چلیں، یہ باتیں تو شاید صرف میرے بارے میں تھیں، تو تاکہ آپ میرے بارے میں کچھ غلط خیال نہ کر لیں کہ میں کوئی بائبل کا یا خدا کے کلام کا استاد ہوں، نہیں، میں اس کا طالب علم ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو، بھائیوں۔
9ویں باب میں پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پھر خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھولو پھلو اور تعداد میں بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ یہ دیکھیں جی، خدا نے پہلی آیت میں جب نوح باہر آیا تو اسے اور اس کے بیٹوں کو کہا کہ پھولو پھلو اور تعداد میں بڑھو اور زمین کو معمور کر دو۔ معمور کا مطلب ہوتا ہے بھر دو، جیسے پوری کائنات میں، دنیا میں یا تمام آسمانوں زمین میں خدا کی معموری ہے۔ آپ جانتے ہیں دوستو میرے بھائیوں، تو خدا بھی چاہتا ہے کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور کر دو، یعنی ہر جگہ انسان ہی انسان ہو۔ لیکن خدا جو ہے وہ کیسے انسانوں کو انسان سمجھتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے لوگوں کو زمین کے تمام حیوانات اور ہوا کے سب پرندوں پر تمہارا رعب اور ڈر چھایا رہے گا، اور ہر رینگنے والا جاندار اور سمندر کی سب مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، خدا نے بچا کے اب خدا انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، جو اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ بھئی یہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، یہ سمندر کی سب مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہیں، تمہارا ڈر ہو ان چیزوں پہ، کیونکہ خدا نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں نا میرے دوستو بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو شاید روح القدس سے یا اپنے آپ کو ہی کہا، میں نے کچھ ایسا سنا پڑا یا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر پیدا کریں۔ تو جو خدا ہے وہی ساری تخلیق میں سب سے افضل ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ تو جو اس کی شبیہ پہ ہوگا اس کا دوسری مخلوق سے، چاہے وہ مخلوق ہی ہو، اس کا کچھ اختیار زیادہ ہوگا۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے، مجھے ایسے سمجھ آتا ہے ہر شے جو زندہ ہے اور چلتی پھرتی ہے تمہاری خوراک کے لیے ہے۔ میں نے سبز پودوں کی طرح تمہیں سب کا سب دے دیا۔ اس آیت میں دوستو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خدا نے کہا کہ اب تم نہ، یعنی کہ جیسے پہلے میرے خیال میں یا جیسے بتایا گیا ہے کہ انسان نہ سبزی خور بنایا گیا تھا، تو لیکن بعد میں خدا نے اسے، اب بارش ہو چکی، اتنا پانی، اب فصل بھی اگنے میں دیر لگنی ہے یا جو کچھ بھی ہونا ہے، لیکن اس جو آیت ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اب کہا کہ تو نا جانور بھی کھا سکتا ہے، زندہ چیز ہے جیسے مچھلی وغیرہ۔ اور چوتھے حکم میں خدا حکم کو مزید بیان کر رہے ہیں، لیکن تم وہ گوشت جس میں زندگی کا خون باقی ہے ہرگز نہ کھانا، اور میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ خداوند یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تو مطلب جس میں خون کو نہیں تو کھا سکتا یا پی سکتا یا جو بھی خون، تو پھر کیا ہوگا کہ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگر بالفرض اگر کوئی بندہ پی لے تو ہو سکتا ہے وہ قتل کر دیا جائے، لیکن اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ جیسے یہ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی تو ہم شروعات میں ہیں، ابھی تو یہ سنیں کہ خدا کے چند بندے ہی ابھی تک ہمیں کلام میں نظر آئے ہیں، آدم اور یہ نوح، ابھی یعنی کہ اتنی دنیا، ابھی تو کلام کا شروع ہے، تو ابھی تو یہ خاص بندے ہی ہیں۔ دیکھتے ہیں، میں ہر جانور سے بدلہ لوں گا، آدمی کے خون کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ دوستو یہ ہمارے خدا نے وعدہ کیا ہے، اور آپ کا اس وعدے پہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو خون نہ پیے گا یا کھائے گا تو، یا کوئی زندہ چیز نہیں کھائے پیے گا تو بھی نہ میں تمہارے خون کا بدلہ لوں گا، جانور سے اگر ہلاک ہوگا تو جانور سے میں بدلہ لوں گا تمہارے خون کا۔ جو کوئی
اب چھٹی آیت میں مزید فرمایا جا رہا ہے جو کوئی آدمی کا خون کرے گا اس کا خون آدمی ہی کے ہاتھوں سے ہوگا. اب یہ جو نشان ہے اس کے متعلق ہے کہ ابھی اس وقفے کے بعد بات جاری ہے کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے یعنی اپنی صورت پر بنایا. اب خدا نے ریزن بتا دی کہ انسان جو بھی ہے چاہے کوئی خدا کو جانتا ہے یا نہیں جانتا وہ خدا کی ہی صورت پہ ہے کیونکہ وہ آدم کی نسل سے ہے. تو اگر جب کوئی کسی انسان کو مارتا ہے یا قتل کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے خدا کا مخالف ہوتا ہے, خدا کے خلاف چلتا ہے. تو مجھے اس آیت میں یہ سمجھ آیا اور آپ کو جو سمجھ آیا میرے دوستو بھائیوں مجھے لازمی بتانا ہے. اور ساتویں آیت میں ہے اور تم پھولو پھلو اور تعداد میں بڑھو, زمین پر اپنی نسل بڑھاؤ اور اسے معمور کرو. یہ دوستو بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایک استاد ہے جس کا نام شازیہ بس شازیہ ہی ہے, مجھے اگلا نام نہیں آتا یا میری زبان سے نہیں بولا جاتا یا میں بولوں گا تو شاید صحیح طرح نہ بولا جائے اور آپ ہنسیں. تو میں نا کافی دیر سے نا یہ بائبل پڑھ رہا تھا اردو کی, سمجھ لیں کہ میں نا جیسے بچپن سے ہی پڑھ رہا تھا یا سمجھ لیں کہ جب میں نے اسکول میں تیسری چوتھی جب مجھے یہ توڑ جوڑ کے بغیر یہ پڑھنے لفظ پڑھنے آگے نا تو میرے ابو نا رات کو بائبل پڑھتے ہوتے تھے تو ہم سوئے ہوتے تھے تو ہمارے کان میں جب الفاظ پڑھتے تھے تو ہمارا دھیان میں سوئے ہوئے نا اس طرف چلا جاتا تھا. تو میں اس وقت سے ہی سمجھ لیں کہ بائبل کو جاننے کی کوشش کرتا رہا, میرے باپ نے بھی میری رہنمائی کی. تو لیکن کچھ باتیں تھی وہ میں ابھی بھی نہیں جانتا اور کچھ ایسی تھی جب میں انہیں جاننے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مجھے نا انہوں نے بتائی, میڈم شازیہ نے, ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے بیک ٹو تورا کہتے ہیں توراۃ کو, اور توراۃ شاید کہا جاتا ہے کہ جو بائبل کی خدا کے کلام کی پہلی 5 کتابیں ہیں. لیکن مجھے اس کے متعلق ابھی اتنا نہیں پتا, لیکن جتنا مجھے پتا لگتا ہے سمجھ آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے کسی طرح میں محفوظ کر لوں. اس لیے یہ میں نا باتیں سمجھ لیں یا آپ سے کرتا ہوں یا اپنے آپ سے کرتا ہوں یا اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کہنا ہے تو بات ہو جانی ہے لمبی. تو اس لیے ہم نہ موضوع سے نہ پڑے نہ ہو جائیں, اس لیے ہم آن دا پوائنٹ رہتے ہیں. 8ویں آیت میں لکھا ہے تب خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا اب میں تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں, کیا پرندے, کیا مویشی اور کیا سب جنگلی جانور جو تمہارے ساتھ کشتی سے باہر نکلے یعنی زمین پر موجود ہر جاندار سے عہد کرتا ہوں. اور دوستو یہاں مجھے پھر وہ بات یاد آ گئی جس وجہ سے میں نے اپنی میڈم کا نام لیا تھا کہ انہوں نے نا مجھے لفظوں کا نا مطلب دیکھنا سمجھایا یا میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں. دراصل جو میں نے پہلے FSC کرنے کی کوشش کی لیکن پھر مجھے نا جیسے چھوڑنا پڑا FSC کو اور مجھے آنا پڑا FA میں, اور اس میں نے سمجھ لیں کہ اردو ایڈوانس رکھی کہ جیسے خدا مجھے نا یہ اپنے کام کے لیے ہی تیار کر رہا تھا, مجھے لفظوں میں زیادہ انٹرسٹ رہا
تو میری بس خواہش ہے کہ میں عبرانی بائبل کو پڑھ کے سمجھ سکوں، تو میں وہ تب تک نہیں پڑھ اور سمجھ سکتا جب تک میں اردو کو پڑھ اور سمجھ نہ لوں۔ تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ کے بتائیں کہ مجھے اس کی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر بتائیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ جو 8ویں آیت میں خدا نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں۔ اب دوستو مجھے کافی باتیں ایک دم سے اتنی یاد آ رہی ہیں، مجھے یہ جلدی جلدی پڑھ کے تو آپ کو مختصراً میں بتاتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے۔ ہم ان باتوں کو پھر بھی ڈسکس کریں گے، ابھی تو یہ ذرا نا سمجھ لیں کہ 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ پھر کبھی کوئی جاندار طوفان کے پانی سے ہلاک نہ ہوگا، اور نہ زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر کبھی طوفان ہی آئے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ ذرا نہ سوچ کے بتائیں کہ جب سے وہ طوفان گیا ہے، کبھی آپ نے کبھی ٹی وی میں یا کہیں پہ بھی کیسے بھی سنا ہو کہ ویسا طوفان پھر آیا ہے؟ نہیں آیا دوستو۔ اگر آیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں بھیجوں گا نہیں۔ اب یہ ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ کہیں طوفان سیلاب آ رہے ہیں، دیکھا جائے تو آپ جانتے ہوں گے، لیکن میں وہ باتیں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا جو ابھی میں نے بائبل میں آپ کے ساتھ نہیں پڑھی، نہیں شیئر کی، تو اس وجہ سے۔ لیکن حوالے آپ ویسے بھی جانتے ہوں گے، آپ اس دنیا میں ہی رہتے ہیں، کہ فرعون کو بھی خدا نے پانی سے ہی تباہ کر دیا یا جو بھی۔ تو لیکن وہ ویسا طوفان نہیں تھا، اب بھی جو سیلاب آتے ہیں ویسے نہیں ہے۔ تو 12ویں آیت میں ہے، اور خدا نے کہا، اور جو عہد میں اپنے اور تمہارے اور ہر جاندار کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہے کرتا ہوں، اور جو عہد آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اس کا نشان یہ ہے۔ میرے دوستو بھائیو، آپ اس آیت میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو عہد خدا نے کیا ہے آپ سے بھی کیا ہے، کیونکہ اس وقت چلیں چاہے آپ موجود نہ تھے، لیکن آپ آنے والی نسلوں میں اب تو موجود ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اب 13ویں آیت میں دیکھنا ہے، لکھا ہے کہ خداوند مزید فرما رہے ہیں۔ یہ میں نا ایک آیت کو اس لیے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اتنی سی بات سمجھ لیں اور پھر اگلی بات کی شاید کچھ سمجھ آ جائے ہمیں۔ میں نے بادلوں میں اپنی قوس قزح کو قائم کیا ہے۔ دوستو، میں جب کہتا ہوں کہ میں نے ایسے بھی پڑھا ہے یا میں نے پہلے کسی اور بائبل میں پڑھا ہے، تو میرا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے بہت بائبلیں پڑھی ہیں، نہیں۔ میرا مقصود ہے یہ ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے ایسے بھی اسے پڑھا ہوا ہے اور اس کا مطلب تب بھی ایسا ہی تھا۔ جیسے اب 13ویں آیت میں ہے کہ وہاں پہ جب میں نے پڑھا تھا تو لکھا تھا کہ میں بادلوں میں اپنی کمان کو رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پھر میں نے پوچھا اپنے استادوں سے کہ بھئی، یا اپنے باپ سے ہی، کہ کمان خدا کی کہاں ہے، جو وہ اس نے کہا۔ تو پھر میرے بزرگوں، میرے استادوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو قوس قزح ہے نا، یہی اس کی کمان ہے۔ لیکن ہم جو دوست کارٹونوں میں بھی بہت قوس قزح دکھائی جاتی ہے، تو لیکن جو لوگ خدا کو نہیں جانتے وہ قوس قزح کو یا اس کی کمان کو کیا جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب قوس قزح سے دوسرے لوگوں نے، اب جیسے یہ کوئی، میں باہر کی باتیں نہیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا کلام کے علاوہ کی، ابھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، میرے ساتھ رہیں۔ تو یہ 13ویں آیت میں بادلوں میں اپنی قوس قزح کو قائم کروں گا، اور یہ میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو قوس قزح ہے یہ خدا کی کمان ہے، اور اب اگر خدا کی کمان ہے تو خدا کے تیر بھی ہوں گے۔ یہ ہم نے ڈھونڈنے ہیں، کہیں پہ اگر ذکر آئے گا خدا کے تیروں کا تو آپ نے ذکر رکھنا ہے کہ
ذہن میں رکھنا ہے، ذکر نہیں، سوری. اچھا 14ویں آیت میں ہے جب کبھی میں زمین پر بادل لاؤں اور ان بادلوں میں قوس قزح دکھائی دے تو میں اپنے اس عہد کو یاد کروں گا جو میرے، تمہارے اور ہر قسم کے جاندار کے درمیان ہے. پانی پھر کبھی طوفان کی شکل اختیار نہ کرے گا کہ سب جاندار ہلاک ہو جائیں. جب کبھی بادلوں میں قوس قزح نمودار ہوگی میں اسے دیکھوں گا اور اس ابدی عہد کو یاد کروں گا جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے. یعنی دوستو یہ جو عہد ہوا ہے ایک طرح سے سمجھ لیں خدا کے اور زمین کے درمیان ہوا ہے. یعنی زمین کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے جاندار ہیں، یعنی اس میں انسان بھی شامل ہوتا ہے، انسان بھی شامل ہے، حشرات بھی شامل ہیں، چرند بھی، پرند بھی، اور سمجھ لیں کہ جتنی مخلوقات یا جتنے زمین کی چیزیں ہیں، یا آپ اس کو ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں. پس خدا نے نوح سے کہا یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں نے اپنے اور زمین پر موجود سارے جانداروں کے درمیان قائم کیا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ وہ عہد کی باتیں ختم ہوئیں اور آگے نوح کے متعلق مزید بتایا جا رہا ہے کلام میں. 18ویں آیت میں نوح کے بیٹے جو کشتی سے باہر آئے تھے سم، حام اور یافت تھے. حام کنعان کا باپ تھا. یہ ذرا نا مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ یہ جہاں ہم بریکٹ ڈالتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات کلام میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. یعنی کہ حام کنعان کا باپ تھا. یہ تینوں میں جو منزلہ کہتے ہیں یا جو درمیانی ہے یا جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ یعنی دوسرے نمبر پہ تھا. 19ویں آیت میں ہے نوح کے یہی 3 بیٹے تھے اور ان کی نسل ساری زمین پر پھیل گئی. نوح نے 20ویں آیت میں نوح نے کاشتکاری شروع کی اور انگور کا ایک باغ لگایا. جب اس نے اس کی مے پی تو متوالا ہو گیا اور اپنے خیمہ میں ننگا ہی جا پڑا. اس نے مے بنائی اور پی اور جا کے اپنے خیمہ میں ننگا لیٹ گیا. کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو ننگا دیکھا اور باہر آ کر اپنے بھائیوں کو بتایا. تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر یہاں لگ سکتا تھا رکھ کر یا ٹھیک ہے رکھ پچھلے پاؤں اندر گئے اور اپنے باپ کے ننگے بدن کو ڈھانک دیا. انہوں نے اپنے منہ دوسری طرف کیے ہوئے تھے اس لیے وہ اپنے باپ کی برہنگی کو نہ دیکھ سکے. یعنی کہ یہ آیت میں جو ایک نا بہت بڑا واقعہ ہے جو ابھی نہیں ہم سمجھ سکتے، یعنی کہ کیا ہوا تھا ان آیات میں نا، یہ اسے ہم پینڈنگ رہنے دیتے ہیں اور 24 آیت میں ہی چلتے ہیں. جب مے کا نشہ اترا اور نوح ہوش میں آیا اور اسے پتا چلا کہ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا تو اس نے کہا کنعان ملعون ہو اور وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو. یہ جب نشہ اترا تو اسے کیا پتا چلا اور کیا ہوا یہ پینڈنگ میں ہے، لیکن نوح نے کہا کہ کنعان ملعون ہو. یعنی سمجھ لیں کہ اپنا، اب مجھے اردو میں نہیں پتا، پنجابی میں پتا ہے کہ پوتڑے کو شاید کہا کہ کنعان ملعون ہو.
اور وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو۔ اس نے یہ بھی کہا، اب مزید سنیے، جب نشہ اترا اسے پتہ ہوا تو پھر اس نے پہلے لعنت کی کنعان پر اور پھر برکت دی۔ 26ویں آیت میں اس نے یہ بھی کہا، خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سم کا غلام ہو۔ دوستو، نوح راست باز یعنی خدا کا جو بندہ تھا، اس نے اپنے پوتڑے کو لعنت دی اور اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو، پلوٹھے کو برکت دی اور کہا خداوند سم کا خدا مبارک ہو۔ یعنی اس میں سم کا جو مطلب عبرانی میں استادوں نے مطلب بتایا ہے، اس کا میرے خیال میں نام بتایا ہے یا جو بھی ہوگا آپ بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ کہا کہ خداوند سم کا خدا مبارک ہو، یعنی یہ کسی کا بھی خدا، جو خدا مبارک ہو نا، یہ سب سے بڑی مبارکبادی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ مبارک ہو وہ اتنا نہیں میرے خیال میں۔ اور کنعان سم کا غلام ہو۔ خدا یافت کو وسعت دے۔ یافت کا جو مطلب ہے شاید وسعت ہی ہے یا بڑھانا ہے، یا اسے آپ دیکھیں، مجھے تو صحیح طرح یاد نہیں آ رہا۔ خدا یافت کو وسعت دے اور یافت سم کے خیموں میں بسے، یعنی اسے یہاں پہ میرے خیال میں لفظوں کے طریقے سے دیکھا جائے تو اسے اختیار کی برکت دی جا رہی ہے۔ اور کنعان اس کا غلام یا غلام ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور 28ویں آیت میں طوفان کے بعد نوح 350 برس اور زندہ رہا۔ کتنا؟ 350 برس، یعنی کہ 350 سال، بڑی عمر تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری انفارمیشن کے لیے بتایا گیا کہ طوفان کے بعد بھی یہ اتنی دیر تک زندہ رہا۔ نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی اور تب اس نے وفات پائی۔ جی دوستو، یہاں پہ 9واں باب ختم ہو گیا اور آگے 10واں شروع ہونے والا ہے۔ تو اس باب میں جو ہم نے پڑھا، جو سمجھا، وہ دیکھا کہ بھئی طوفان کے بعد خدا نے انسان سے عہد کیا اور عہد میں جو اسے باتیں بتائیں، اگر ہم اسے سمجھیں، پڑھیں اور جاننے کی کوشش کریں تو خدا نے یہاں پہ بھی ایک نوح کو شریعت دی، یا جسے کہتے ہیں شریعت نوحی شریعت یا نوحی شریعت، یعنی کہ یہ اس وقت یہودی یا اسرائیلی موجود نہیں تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ جو ہم جیسے غیر قوم تھے، مسیحی جو ہیں، یعنی کہ امت دوستو میرے بھائیوں ایک ہی ہے، قوم ایک ہی ہے دنیا میں، وہ ہے اسرائیل۔ ٹھیک ہے، جو ہم مسیحی ہیں یہ کوئی قوم نہیں ہے، یہ ہم غیر قومیں ہیں، جو قوم نہیں ہے۔ غیر قوم کا مطلب ہے جو قوم نہیں ہے۔ تو وہ ان باتوں پہ بھی عمل کر کے تو کیا مطلب خدا کے ساتھ چل سکتے تھے، جو خدا کو جاننا چاہتے تھے۔ وہ کیا حکم تھے، وہ اب بھی وہ آپ کو جا کے بیک ٹو تورا ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے پتہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نیٹ پہ ہوتے ہیں دوستو بھائیوں، تو نیٹ پہ ایسے سورسز ڈھونڈیں جو آپ کو کلام کی باتیں سمجھنے سمجھانے میں مدد کرے۔ آپ یہ جو دوسرے لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں، ان کا نیٹ کو استعمال کرنے کا اور پرپس ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں، کوئی اور ریزن ہوتا ہے، اور ہمارا کچھ اور ہونا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے قدوس یہوہ پاک خدا کے بیٹے ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہیں دوستو
کہ جو ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم کریں. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کا بہت ہی آسان بات ہے، جواب ہے کہ یہ ہمیں خدا بتائے گا. اور خدا کیسے بتائے گا؟ خدا ساری دنیا کو بتا رہا ہے دوستو، اور آپ کو نہیں پتا چل رہا. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ اسے پڑھیں تو آپ کو نہ سمجھ آئے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں جو پڑھے اسے سمجھ بھی آ جائے، لیکن آپ نے خالی پڑھنا نہیں نا، آپ نے اسے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. تو میرے دوستو بھائیو، خدا آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کی عقل و دانائی بخشے اور اس پر عمل کرنے کی آپ کو طاقت و قوت بخشے، اور خدا آپ کو روح القدس بخشے جو آپ کو خدا کے کلام کی باتیں سمجھائے اور اسے زندگی میں کیسے لاگو کرنا ہے وہ بتائے. خدا آپ سب کو برکت دے. یہ ہم سب کچھ مانگتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں، آمین.